दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत ने मीशत में बेहतरी का चूरन बेचना शुरू कर दिया। दावे पर दावे किए जा रहे हैं। ऐसे दावे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत अज़ीज़ ने भी किए। कल एक टीवी प्रोग्राम में जो उन्होंने कामरान खान साहब के साथ इंटरव्यू किया, बड़े बुलंदो बांग दावे किए, लेकिन वो दावे क्या हैं और हकीकत क्या है, सबसे पहले दावे जानते हैं और उसके बाद ख़ुद जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं और वो बजट डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं उसके अंदर क्या प्रोजेक्शंस की जा रही हैं, किस किस्म के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, ये आपके सामने नहायत सादा अल्फाज में आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कहाँ झूठ है, कहाँ सच है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। अभी आपके सामने थोड़ी देर में सब खुल के सामने आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब के उन दावों की जो उन्होंने कल रात को 1.5 घंटे के एक तवील तरीन इंटरव्यू में किए। उनका ये कहना है कि हम आपको दिखाएंगे गुर्बत का ख़ात्मा कैसे किया जाता है। उन्होंने कोई फार्मूला ईजाद किया जिसके तहत गुर्बत का ख़ात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी 40 लाख ख़ानदानों को सस्ते घर देंगे, कारोबार के लिए कर्ज़े देंगे, सेहत कार्ड देंगे और हर घर में एक शख्स को फ़नी तरबियत देंगे ताकि हम वो किसी भी रोज़गार का मोहताज ना हो, वो ख़ुद अपना जो है जो रोज़ी रोटी है उसका ख़ुद बंदोबस्त कर सके और उसको हुनर भी देंगे और उसके बाद उसको कर्ज़ भी देंगे ताकि वो अपने निज़ाम को चला सके। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो इस मुल्क की वाक़तन तकदीर बदल सकती है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्योंकि जो हमारे पास रकम है मौजूद है उसी में से हमने तमाम अखराजात करने हैं ना। तो अगर हमने तमाम अखराजात कर्ज़ लेके करने हैं तो उसकी क्या सिचुएशन है, ये भी मैं भी आपको बताऊँगा। उन्होंने कहा जो मईशत के हवाले से उन्होंने बातें की, उन्होंने सारा मलबा डाल दिया नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत पर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में भी और इसहाक डार साहब पर भी और मिफ्ता इस्माइल साहब पर भी। उन्होंने कहा जनाब इनकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर बढ़ गया और जब हमने जो है वो टेक ओवर की, जब हमारे पास गवर्नमेंट आई यानी कि नून लीग PTI के पास गवर्नमेंट आई तो उनके पास जब उन्होंने इन तमाम जो मसनूई तरीक़ों को ख़त्म किया तो उसके बाद एकदम से जो है करेंसी को 30-40% नीचे चली गई, डॉलर ऊपर चला गया, जिसकी वजह से हमारी GDP की ग्रोथ जो है वो ख़ासी हद तक मुतासर हुई। और उन्होंने कहा कि जनाब इस सारे निज़ाम को चलाने के लिए हमें हर साल 1500 अरब रुपए की जो कर्ज़ है ना उस पर अदायगी हमारी हर साल बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 1500 अरब रुपए बढ़ते चले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब ये कर्ज़ लेके उन्होंने हुकूमतों ने अपनी मईशत को बेहतर बनाया, हम ऐसा नहीं करेंगे और जो है रिलीफ़ देंगे मुख्तलिफ़ शोबों को। उन्होंने कहा जनाब तबाही की मईशत हमारे पास मिली है, 20 अरब डॉलर का नून लीग की वजह से हमें नुकसान हुआ। ख़ासी तवील उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन जो हकीकत की जो सूरत हाल है वो इससे मुख्तलिफ है। वो ये है, अगर मैं आपको बताऊं, सपोज़ मेरा घर है या आपका घर है, उस घर को चलाने के लिए हम एक बजट्स के पैरामीटर तैयार करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे घर को चलने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर हमें 10,000 रुपये से हमारा घर चलता है, लेकिन हमारी जो आमदनी है वो 6,000 या 7,000 रुपये के करीब है। तो वो जो 3,000 रुपये का हमें इस घर के निज़ाम को चलाने के लिए 3,000 रुपये और दरकार हैं। और उसका आसान हल ये है कि हम उसका कर्ज़ लें और दूसरा हल ये है कि हम ज़्यादा मेहनत करें ताकि हमारे पास ज़्यादा आमदनी हो और हम ये जो गैप है इस गैप को कवर करें। अब 3,000 रुपया हमने उधार लेना ही लेना, यानी कि घर को चलाने के लिए हमें 3,000 रुपये इजाफी दरकार हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो हमारे पास हैं उसके लिए हमने उसको तकसीम करना है मुख्तलिफ़ हेड्स के अंदर के ये वाले पैसे इस जगह पे खर्च होंगे, किस घर की तमीर व मुरम्मत पे खर्च होंगे, घर की सिक्योरिटी के लिए खर्च होंगे, बाकी जो घर के अफराद हैं उनकी अपने जेब खर्च हमने उनको देनी है। इस किस्म के तमाम मामलात है, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, ग्रॉसरी का खर्चा है, उसके लिए हमने हर हेड्स रखे हुए। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3,000 रुपये का 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, तो वो उसके लिए तो हमने ऑलरेडी कर्ज़ लेना है, लेकिन जो हमने पिछले साल का कर्ज़ लिया हुआ है वो कर्ज़ भी तो वापस करना है और उस कर्ज़ पे जो हमने सूद भी है वो भी अदा करना है। तो 7,000 रुपये जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें से हमने 3,000 रुपये हमने दे दिया कर्ज़ की अदायगी के लिए, तो बाकी बचे हमारे पास
4,000 روپے۔ ان 4,000 روپوں میں سے ہم نے تقریباً کوئی 1,400 روپے ہم نے جو گھر کا دفاع ہے یا گھر کی سیکیورٹی ہے اس پہ ہم نے خرچ کرنا ہے، تو باقی ہمارے پاس بچ جاتے ہیں ان 4,000 روپوں میں سے 2,600 روپے۔ ان 2,600 روپوں میں سے ہم نے جو 1,000 روپیہ ہے وہ ہم نے گھر کے باقی افراد کے اندر جو 4 ہمارے گھر کے جو اور بہن بھائی ہیں ہم نے اس پہ خرچ کرنا ہے، تو 1,000 روپیہ ہم نے ان کو دے دیا، تو باقی بچے ہمارے پاس 1,400 روپے۔ اب گھر کے اندر ہم نے کوئی خرچہ کرنا ہے، کوئی گھی، آٹا، چینی، چاول لانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں 530 روپے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تقریباً بچ جاتے ہیں 900 روپیہ۔ اب گھر کی جو تعمیر و ترقی ہم نے کرنی ہے، کلیاں کرانے ہیں، پینٹ کرانے ہیں، وائرنگ ٹھیک کرانی ہے، تو اس کے لیے ہمارا جو خرچہ ہے سال کا وہ ہے تقریباً 900 روپیہ، اور 900 روپیہ ہی ہمارے پاس باقی بچ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ابھی اور اخراجات موجود ہیں جس کے اندر ہم نے ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں، جو گھر میں لوگ کام شام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں دینی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ایکسپینس ہے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی شادی بھی آ گیا، کوئی خوشی غمی ہوگی، اس کے جو اخراجات ہیں وہ اب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہم کو اضافی قرض لینا ہے، جو اگلے سال ہم نے پچھلے والے قرض کو اور اس والے قرض کو دونوں کو ملا کے ادا کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہماری جو آمدنی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ہر سال جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ وشیس سائیکل جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ اب جو ایگزیکٹ اعداد و شمار جو میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں پیش کرنا، جس طرح آپ کو میں نے سمپلیفائی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو اس بجٹ کے جو 11 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے اس کے کچھ خد و خال آپ کو بتاتا ہوں۔ بجٹ کا جو مجموعی حجم ہے وہ ہے تقریباً 8,000 ارب روپے، جس میں سے 2,915 ارب روپے کا ہمیں خسارہ ہے، یعنی کہ شروع سے ہی ہمیں 2,915 ارب روپے کی ضرورت ہے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے۔ ہم نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 900 ارب روپے رکھے ہیں۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ ہے 1,000 روپے کا۔ سبسڈیز کی مد میں ہم نے دینے ہیں 530 ارب روپے۔ 1,400 ارب روپے ہمارے ہیں ڈیفنس ایکسپینڈیچرز، جبکہ اس قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے ہم نے ادا کرنے ہیں 3,060 ارب روپے۔ یعنی کہ اس سارے معاملے کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو دعوے شوکت ترین صاحب نے کیے ہیں اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، جبکہ ہمارا جو سارا دار و مدار ہے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے وہ ہے قرض پر۔ جب قرض کی معیشت کو ہم اس پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی قسم کی بہتری کی توقع رکھنا بالکل دیوانے کا خواب ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم غربت کا خاتمہ کیسے کریں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے غربت ختم کر دی ہے، کہنے کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، یہ کہنے کی حد تک تو بہت دل فریب نعرہ ہے کہ ہم 40 لاکھ خاندانوں کو سستے گھر دیں گے۔ یہ بہت زبردست نعرہ ہے کہ 20 لاکھ روپے تک نوجوانوں کو ہم بلا سود قرضے دیں گے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سمال میڈیم انٹرپرائزز، سمال میڈیم انٹرپرینیورز کو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے رقم فراہم کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اگر اس پیسے کے لیے ہمیں حکومت کو میرا اور آپ کا خون نچوڑنا ہے، ہمارے میں سے آخری جو قطرہ ہے وہ بھی نچوڑ لینا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ دعوے پورے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سارے کام کے لیے ہم نے قرضوں کی دلدل میں اترنا ہے اور ایک دن قرضوں کی دلدل میں ڈوب جانا ہے تو پھر ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، ہمیں خواب نہیں دیکھنے چاہیے اور نہ ہی خواب دکھانے چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ خواب دکھا کر لوگوں کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ اب لوگ کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اور یہی المیہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کا کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر وہ عمل نہیں کر پاتے، اور جس باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں وہ انہوں نے کبھی کہی نہیں ہوتی، کبھی کی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جو کہنے اور کرنے کے درمیان کا جو فرق ہے وہی اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا بوائلنگ پوائنٹ ہے، سب سے بڑی سر درد ہے، اور جس سے باہر نکلنے کا ان کے پاس اس وقت
کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور جب تک وہ سنجیدگی سے بیٹھ کر تمام پولیٹیکل قوتیں سنجیدگی سے بیٹھ کر اس قرضوں والے مسئلے سے نجات کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس ملک کی نہ کوئی تقدیر بدل سکتی ہے، نہ ہی ترقی آ سکتی ہے، اور نہ ہی حقیقی معنوں میں عوام کو کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب باتیں ہیں، سب دعوے ہیں، سب جھوٹ ہے، سب فسانے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور یہ فیصلہ اب آپ نے اور ہم نے کرنا ہے مل کے کہ ہم نے کیا خواب دیکھنے ہیں یا ہم نے حقیقتوں کا سامنا کرنا ہے۔ اب کچھ آپ کی آراء بہت قیمتی آ رہے ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں۔ عبدالجلیل مغل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے اتنے جھوٹے خواب دکھائے ہیں کہ سب سچ سمجھ بیٹھے، یہی ہم سب پاکستانیوں کا المیہ ہے۔ مغل صاحب، ابھی یہی بات تو میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا کہ ہمیں جو جھوٹ کی دلدل میں جس طریقے سے دل فریب نعروں اور خواب دکھا دکھا کر ہمیں جس دلدل میں اتارا گیا ہے، اس دلدل سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں حقیقت پسندی کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں جھوٹ سے اور حکومتوں کو خاص طور پر جھوٹ سے لوگوں کو جھوٹے لارے دینے سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ محمد رمضان صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے کے بعد عمران خان اگلے الیکشن تک فوج کے تعاون سے حکومت کریں گے۔ رمضان صاحب، اڈے تو انہوں نے نہیں دیے امریکہ کو ابھی تک، میرا خیال ہے کہ یہ والی انفارمیشن درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک معاہدے کے تحت، میں نے خود بھی اس پہ ویلاگ کیا ہوا ہے، کہ امریکہ کو پاکستان کی ایئر سپیس کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے جو بحری بیڑے ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور افغانستان کے جو معاملات ہیں اس پر ان کی نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی 2013 کا کوئی معاہدہ ہے، اسی کو وہ ایکسٹینڈ کریں جو وزیر خارجہ کا اس بارے میں اعلان ہے۔ لیکن پینٹاگون نے چونکہ خود یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں زمینی اور فضائی جو راستے ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اڈوں والی بات جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے میں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ابھی تک ہے۔ اشفاق خان صاحب، عمران خان صاحب سے پہلے لیڈرز بھی ایسے ہی خواب دکھایا کرتے تھے، جیسے روٹی کپڑا مکان۔ نواز شریف صاحب نے ایشین ٹائیگر کا کہا تھا۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عمران خان کے خلاف بغض ہے۔ یہ میرے پچھلے ویلاگ کے حوالے سے بات ہے، بغض نہیں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو بندہ حکومت میں ہے اسی کے دعووں پہ بات کریں گے نا۔ اس وقت تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو قبر میں ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے لگایا تھا، لیکن اس دعوے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی آج بھی سندھ کے اندر حکومت میں ہے، لیکن اب وہ شاید روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ وہ بھی نہیں لگا رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہے، جس نے بہت بڑے بڑے تبدیلی کے دعوے کیے تھے، جس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے، ہم نے تو اسی کی بات کرنی ہے نا جو اس وقت حکومت میں ہے۔ کل عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہوں گے، کوئی اور جماعت، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا کوئی اور جماعت حکومت میں ہوگی، تو جو حکومت میں رہتے ہیں، جو لوگ جو حکومت میں ہوتے ہیں، تنقید کا سامنا بھی انہی کو کرنا پڑتا ہے، جواب دہی بھی انہی کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانے کا لوگوں سے وعدہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف بغض نہیں ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، لیکن اب تک کا جو ان کا عمل ہے وہ اس کے منافی۔ آپ پھر کہیں گے کہ میں نے بغض میں بات کر دی، لیکن جو حقائق ہیں اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔